MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। मुफ्ती तारिक मसूद जैसे शोबदाबाज मुल्ला बरस बरस से पाकिस्तानी मुआशरे में इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी की जो आग सुलगा रहे थे, दहका रहे थे, भड़का रहे थे, अब इसके शोले इतने बुलंद हो गए हैं कि उसकी शिद्दत और हिद्दत से उनका अपना बदन झुलसने लगा है और इसकी तपिश उनकी जिस्मों तक जो है वो जा पहुंची है। आपने राहत इंदौरी का वो शेर तो सुना होगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो हम बता रहे थे, मुसलसल इन खदशात का इजहार कर रहे थे कि ये जो सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हुआ है इसका अंजाम बहुत भयानक होगा और अल्टीमेटली सभी इसकी लपेट में आ जाएंगे और वो खदशात अब दुरुस्त साबित होना जो है वो शुरू हो गए हैं। तो जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो 4 शादियों के हवाले से मशहूर हैं, बड़े चटपटे अंदाज में बात करते हैं, इजहार बयां उनका जो है वो ऐसा है कि लोग जो है वो दिलचस्पी लेते हैं और उसको मजीद दिलचस्प बनाने के लिए जो है और व्यूज लेने के लिए और पैसे कमाने के लिए ज़ाहिर है जो कंट्रोवर्शियल किस्म की बातें हैं वो भी करना पड़ती हैं, शुबदाबाजी भी जो है वो करना पड़ती है। तो अभी एक वीडियो जो है वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वायरल हो रही है और उस वीडियो के वायरल होने से उन्हें डॉलर्स तो मिल रहे हैं लेकिन साथ ही उनको धमकियां भी मिल रही हैं और उनके खिलाफ एक मुहिम भी चलाई जा रही है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे तौहीन कुरान और तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है। इस पर उन्होंने एक वजाहती वीडियो भी जारी की है जिसे उज़र गुनाह बदतर अज गुनाह करार दे के जो है वो लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये रजू कर लिया है तो अब इस मामले को जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो उन्होंने फरमाया क्या और उनके वजाहती बयान में क्या है और ये दरअसल माजरा जो है वो है क्या, और पाकिस्तान में ये मुफ्ती तारिक मसूद पर इल्ज़ाम लगने से महज 10 दिन पहले जो 2 वाक़यात इस तरह के रोनमा हुए हैं उसमें रद्द-ए-अमल कितना मुख्तलिफ था और क्यों मुख्तलिफ था, आज के शो में इसी हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। तो हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी और जहालत और जज्बातियत का ये आलम है कि अगर किसी शख्स पे तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लग जाता है, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लग जाता है, तौहीन मजहब का इल्ज़ाम किसी पे जो है वो लग जाता है तो फिर बात कोर्ट कचहरी तक जो है वो नहीं पहुंच पाती, उस शख्स को सफाई का मौका जो है वो नहीं दिया जाता, ट्रायल का तकल्लुफ और इल्ज़ामात साबित करने का तरद्दुद जो है वो नहीं किया जाता, बल्कि मुश्तिल लोग सोचे समझे बगैर जमा हो जाते हैं, हजूम की शक्ल अख्तियार करते हैं और मूव जस्टिस की सूरत में मौका पर ही फैसला जो है वो सादर कर दिया जाता है और मुश्तिल हजूम जो है वो उस शख्स को मार डालता है ये सोचे बगैर कि वो शख्स गुनाहगार है भी या वो बेगुनाह है। तो इसकी तफसील में नहीं जाया जाता और उसे वजाहत का मौका भी जो है वो नहीं दिया जाता। और अगरचे इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में ये जो 295C का कानून है ये बनने के बाद मुसलसल पेश आ रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसा से इन वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और अभी सितंबर के महीने में अभी ये पूरा महीना ख़त्म नहीं हुआ, ये आज 21 तारीख है, तो इन 20-21 दिनों में इस तरह के 2 वाक़यात पेश आ चुके हैं और ये जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे इल्ज़ाम लगा है ये इस तरह का जो है वो तीसरा वाक़या है। शायद जो वो वाक़यात जो रिपोर्ट नहीं है वो इससे भी ज़्यादा हों, लेकिन जो 2 वाक़यात जो बड़े खौफनाक किस्म के थे उनकी कुछ मुख्तसर तफसील जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पे 11 सितंबर 2024 को एक वाक़या कोयटा में पेश आया। एक 52 साला शख्स जिसका नाम अब्दुल अली है उसकी एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है और ये चलती गाड़ी में बनाई गई वीडियो है और ये शख्स जो है अब्दुल अली वो ड्राइविंग कर रहा है और गाड़ी में बैठा हुआ एक शख्स जो है वो जो वीडियो बना रहा है वो उससे पूछता है कि जी तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की गिरफ्तारी के हवाले से आपका जो है वो क्या रद्द अमल है। तो वो इस पे बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि जी अब हर इलाके में एहलकारों के खिलाफ लोगों को जो है वो खड़ा होना चाहिए, ये हो गया वो हो गया। और उसके बाद वो कुछ इस तरह की बातें भी करता है जिससे कहा गया कि जी वो शख्स जो है वो तौहीन का मुर्तकिब हुआ। अब ये वीडियो कब बनी, कैसे बनी
اور کیا یہ ویڈیو ٹھیک تھی یا یہ ویڈیو فیک تھی، اس کو کہیں کوئی ایڈٹ تو نہیں کیا گیا تھا، کیا معاملہ تھا کیا نہیں تھا، یہ تو تحقیقات ہوتی تو پھر پتہ چلتا اس نے کیا کہا، کیا وہ توہین کا ارتکاب ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن اس واقعہ کا مقدمہ جو ہے وہ خروٹ آباد تھانے میں درج ہوا تو لوگ جو ہے وہ مشتعل ہو گئے اور ہجوم کی شکل اختیار کر لی لوگوں نے، اور تھانے پہ جو ہے وہ دھاوا بول دیا گیا، اور لوگ چاہتے تھے کہ اس بندے کو تھانے سے نکالا جائے اور ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کی ٹکا پوٹی کر ڈالیں۔ تو پولیس حکام چونکہ محتاط تھے، پہلے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کئی پیش آ چکے تھے، لہٰذا اسے خروٹ آباد تھانے سے کینٹ پولیس اسٹیشن جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا۔ لیکن وہاں پہ ایک حاضر سروس پولیس اہلکار جس کا نام سید محمد سرحدی ہے، اس نے حوالات میں جا کے اس شخص کو 52 سالہ شخص عبدالعلی کو گولی مار کے اس نے ہلاک کر دیا۔ اچھا، بات جو ہے وہ یہی ختم نہیں ہو جاتی کہ اس نے قانون کو، ایک قانون کے رکھوالے نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس شخص کو جو ہے وہ حوالات میں مار ڈالا، بلکہ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد یہ جو اہلکار ہے سید محمد سرحدی، اس کی تعریف اور توصیف ہونے لگی، اس کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، اس کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا جانے لگا، اور اس کے والد جن کا نام حاجی داد محمد ہے، لوگ ان کے گھر جانا شروع ہو گئے، وہاں پہ مبارکبادیں دینے لگے اور عقیدت کا اظہار جو ہے وہ کیا جانے لگا۔ اور دوسری طرف وہ مظلوم خاندان کے جس کا سربراہ مارا گیا، بے گناہ مارا گیا، اس کو صفائی کا، رجوع کرنے کا، وضاحت دینے کا موقع نہیں دیا گیا، لوگوں نے اس کے اہل خانہ پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ تم اس مقدمے سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ الٹیمیٹلی یہ جو 52 سالہ شخص عبدالعلی جسے پولیس اہلکار سید محمد سرحدی نے مار ڈالا حوالات میں، اس کے بیٹے محمد عثمان نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، ان کا جو قبیلہ ہے نورزئی قبیلہ، اس کے سربراہ فیض اللہ نورزئی کے ساتھ اس نے جو ہے یہ پریس کانفرنس کی، اور وہ بیچارہ کیوں نہ کرتا، ظاہر ہے اگر وہ یہ نہ کرتا تو اس کے پورے خاندان کی زندگیاں جو ہیں وہ، پوری فیملی کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتی۔ تو اس نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی میں فی سبیل اللہ یہ جو قاتل ہے پولیس اہلکار سید محمد سرحدی اس کو معاف کرتا ہوں، ہم یہ مقدمہ جو ہے وہ نہیں لڑیں گے۔ اور پھر قبیلے کے سربراہ جو ہیں وہ انہوں نے اس کے قصیدے پڑھے اور یوں یہ پریس کانفرنس ختم ہو گئی اور معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا۔ دوسرا اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک اور خوفناک ہے، بڑا تشویشناک ہے۔ سندھ کے شہر عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کو جو ہے وہ اسی طرح کے ایک الزام کے تحت جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں انہیں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کے دن کا جو ہے وہ واقعہ ہے۔ یہاں بھی کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی جو پوسٹ ہے وہ وائرل ہوئی، اور یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جو عمر کوٹ سول ہسپتال میں ڈاکٹر تھے، ان پہ جو ہے وہ توہین پیغمبر کی شان میں گستاخی کا جو ہے وہ الزام لگا، اور مقامی مسجد کے خطیب جو ہیں انہوں نے FIR درج کرائی، مقدمہ 295C کے تحت جو ہے وہ درج کروایا۔ اچھا، اب اس پہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر شاہ نواز، انہیں جو ہے ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا وہ میں آگے بتاتا ہوں، لیکن ان پہ الزام لگا تھا پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ فیس بک ID جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی وہ بہت پہلے انہوں نے ID بنائی تھی اور ان کا پاسورڈ جو ہے وہ بھول گئے تھے، تو اب وہ ID جو ہے وہ ان کے زیر استعمال نہیں ہے، اور برسہ برس سے وہ یہ فیس بک ID استعمال ہی نہیں کرتے، تو لہٰذا اس پہ جو بھی پوسٹ ڈالی گئی ہے اس سے ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ پولیس جو ہے وہ انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے دوستوں رشتہ داروں سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جی خود کو وہ پولیس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ محفوظ رہ جائیں، ورنہ کوئی بھی شخص انہیں جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور پولیس نے کیا کیا جناب کہ انہیں ایک جیلی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا، اور اس کو کہا یہ کہ جی ہم فلاں جگہ جا رہے تھے اور جناب اس نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، اور جوابی فائرنگ میں جو ہے یہ مارا گیا۔ لیکن اصل میں وہ جو پولیس افسر جس نے یہ ڈرامہ سارا جو ہے وہ رچایا، اس نے غیرت ایمانی میں آ کے جو ہے وہ اسے قتل کر دیا۔ اور بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ پہلے تو لاش نہیں دی جا رہی تھی عزیز و کرام کو، جب لاش مل گئی تو جب انہوں نے دفنانے کی کوشش کی تو دفنانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو درندے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم عاشق رسول ہیں، لیکن دراصل وہ چراغ مصطفی سے آگ لگاتے پھرتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا
کہ لاش چھین لی اور صحرائی علاقے میں یہ لے جا کے دفن کرنا چاہتے تھے ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، جب قبرستان میں دفن کی اجازت نہیں ملی، لیکن یہ لاش چھین لی گئی اور پھر اسے جلا دیا گیا۔ اور یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ پولیس افسر جس نے ڈاکٹر شاہ نواز کو قتل کیا، باقاعدہ اسے پھولوں کے ہار پہنائے گئے، باقاعدہ اسے ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا، مبارکبادیں جو ہیں وہ دی گئی۔ تو ایک تو ستم یہ ہے کہ ٹرائل کا موقع دیے بغیر موقع پہ ایک موب جسٹس کے ذریعے کسی شخص کو مار دینا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی، بڑا ظلم ہے۔ اور پھر ستم بالائے ستم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی بے گناہ کو قتل کر دیتے ہیں، ان کی پھر پذیرائی کرنا، انہیں پھولوں کے ہار پہنانا اور عاشق رسول کے روپ میں جو ہے وہ پیش کرنا، یہ ایک اور ستم ظریفی ہے جس پہ جتنا بھی افسوس کیا جا سکے وہ کم ہے۔ تو یہ جو آگ لگائی تھی یہ مفتی طارق مسعود جیسے جو ملا ہیں انہوں نے ہی جو ہے وہ لگائی تھی، بھڑکائی تھی، اور اب اس کی آگ جو ہے وہ ان تک پہنچنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ایک واعظ میں، اپنی ایک ویڈیو میں جو دستیاب ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی قرآن کریم میں گرامر کی انہوں نے کہا کہ غلطیاں ہیں۔ وہ دراصل مقدمہ یہ پیش کر رہے تھے کہ قرآن کریم میں آج تک کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی، یہ جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں جو گرامر کی غلطیاں ہیں وہ بھی برقرار رکھی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب اس قرآن کو ضبط تحریر میں لایا جا رہا تھا تو یہ جو گرامر کی غلطیاں ان کی تصحیح، اب یہ مفتی طارق مسعود صاحب یہ باتیں فرما رہے ہیں اور میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں، نقل کفر نباشد۔ تو مفتی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جب انہیں ضبط تحریر میں لایا جا رہا تھا تو تصحیح اس لیے نہ ہو سکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی تھے، اور اس کا مفہوم اور اس کی تعبیر اور اس کی تشریح مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ہے وہ یہ بیان کی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو اس پہ لوگ بڑے مشتعل ہو گئے اور انہوں نے احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور ان پہ فتوے لگائے جانے لگے کہ وہ توہین رسالت اور توہین قرآن کے جو ہے وہ مرتکب ہوئے۔ تو اس پہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے ایک وضاحتی ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے جس میں انہوں نے غیر مشروط معافی تو نہیں مانگی، ہاں اپنے اس بات کے حق میں انہوں نے تعویل پیش کی کہ ظاہری طور پر میں نے کہا کہ ظاہری طور پہ اگر کوئی غلطی جو ہے وہ ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی وہ یہاں پہ جو عام طور پہ جو گرامر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ الف جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے واٹس ایور دا کیسز۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، لیکن پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے تو میں اس پہ جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں اور اس پہ جو ہے وہ رجوع کرتا ہوں اور اپنے الفاظ جو ہے وہ واپس لیتا ہوں۔ اچھا، اب جو مفتی طارق مسعود صاحب کی وہ ویڈیو جس میں انہوں نے یہ باتیں کہیں اور ان کی جو وضاحتی ویڈیو ہے وہ اپنے ولاگ میں اس لیے نہیں لگا رہا اور آپ کو سنوا اور دکھا نہیں رہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں اس پہ سٹرائک بھیج دیں گے، کاپی رائٹ سٹرائک، اور یہ جو مبینہ طور پہ مفتی صاحب نے گستاخی کی اس کے ذریعے بھی وہ ڈالر کمانا چاہ رہے ہیں، اور جو وضاحت انہوں نے جاری کی ہے اس سے بھی وہ ڈالر کما رہے ہیں اور ساتھ شہرت بھی جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں۔ اور ہاں البتہ یہ اور بات ہے کہ ان کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے اس طرح کے الزامات کے بعد جو ہے۔ تو یہ جو انہوں نے وضاحت کی ہے یہ بیشتر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وضاحت ان کی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے غیر مشروط طور پہ معافی جو ہے وہ نہیں مانگی، اور ابھی بھی وہ تعویل پیش کر رہے ہیں اور ابھی بھی وہ اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ جی قرآن میں گرامر کی غلطی جو ہے وہ موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھنا لکھنا جو ہے وہ نہیں جانتے تھے۔ تو لیکن ان کے جو فرقے کے لوگ ہیں، ان کے مسلک کے جو لوگ ہیں وہ دھڑا کوٹ رہے ہیں اور اپنے مولوی کو بچانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفتی صاحب نے اب رجوع کر لیا ہے تو اب یہ بات جو ہے یہ یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، مجھے اس بات سے قطعاً کوئی غرض جو ہے وہ نہیں ہے، میں تو صرف یہ سوال اٹھانے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تمام علماء خواہ ادھر کے ہوں ادھر کے ہوں ان سب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر اس طرح کی غلطی کسی عام آدمی سے سرزد ہوئی ہوتی، اس گناہ کا ارتکاب اگر کسی عام شخص کی طرف سے ہوا ہوتا جو آپ کے دھڑے کا، جو آپ کے مسلک سے جس کا تعلق جو ہے وہ نہ ہوتا، جس کو یہ لائسنس جس کے پاس نہ ہوتا، جو خود ایک مولوی، ایک ملا، ایک عالم دین جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ نہ ہوتا، تو کیا اس کو وضاحت دینے کا موقع فراہم کیا جاتا؟ کیا
اسے یہ موقع دیا جاتا کہ وہ اپنے اس عمل پہ اپنا موقف پیش کر سکے، اور اگر وہ کسی قسم کی وضاحت دے دیتا تو کیا تب بھی یہ معاملہ اس طرح سے ختم کر دیا جاتا کہ جی اب چونکہ اس بندے نے رجوع کر لیا ہے لہٰذا اب یہ بات جو ہے وہ یہیں ختم ہو جانی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں، وہ آپ اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ رعایت شاید ان مولویوں کو ہی حاصل ہے، عام آدمی کو جو ہے یہ رعایت نہیں دی جاتی۔ اور یہ 2 واقعے تو ابھی میں نے ستمبر کے بیان کیے، ورنہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جب کسی شخص کو یوں ہی لپیٹ دیا گیا، اسے صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، اسے بات کرنے نہیں دی گئی، اور کسی نے وضاحت بھی کی تو وضاحت کے باوجود اس کی وضاحت قبول نہیں کی گئی اور اسے جو ہے وہ مار ڈالا گیا۔ تو اگر آپ واقعی عاشق رسول ہیں، اگر آپ واقعی یہ جو موب جسٹس کے ذریعے آپ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، جس پہ میں بالکل سہمت نہیں ہوں، جس پہ میں بالکل متفق نہیں ہوں، کسی حوالے سے بھی میں اس کی تائید اور حمایت جو ہے وہ نہیں کر سکتا، یہ جو موب جسٹس ہے یا یہ جو قانون ہاتھ میں لینے والی جو بات ہے، یہ جس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ آپ کرتے ہیں، میں بالکل اس کی کوئی حمایت نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ واقعی عاشق رسول ہیں تو پھر اس کا اطلاق سب پہ یکساں ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بڑی مسجد پہ بیٹھا ہوا کوئی سو کارڈ کوئی ملا ہی کیوں نہ ہو یا پھر کوئی عام آدمی ہو۔ اور اگر آپ یہ جو ہے وہ اپنے مولوی صاحب کو جو ہے وہ آپ بچا لیتے ہیں، اس پہ آپ کا معیار جو ہے وہ مختلف ہے، تو پھر تو یہ کھلی منافقت ہوئی، پھر تو یہ تضاد ہو۔ اور آخری بات جو ہے اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہی ہے کہ یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے سر تن سے جدا والا، یہ موب جسٹس کے ذریعے انصاف کرنے والا، اور یہ ایک دوسرے پہ کفر کے توہین کے فتوے لگانے والا، اور پھر خود ہی موقع پہ فیصلہ صادر فرمانے والا، جناب والا یہ سلسلہ اگر یوں ہی چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا، تو پھر ہمارے معاشرے میں ہر شخص بیک وقت عاشق رسول بھی ہوگا اور گستاخ رسول بھی ہوگا، اور زندگی کا انحصار محض اس بات پہ ہوگا کہ کون خوش قسمت ہے کسے وار کرنے کا موقع پہلے ملتا ہے، اور یہ آگ جو ہے یہ سب کے گھروں تک پہنچے گی۔ اب تک یہ اتنا ہی، بلال اور کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔